जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़े हक़, वहाँ जाके कुरान सुनाएंगे हम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम हिकायात सिद्क़ व वफ़ा के साथ MTA जर्मनी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियोज़ में हमारे बुज़ुर्ग मेहमान मुकर्रम मौलाना डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, इससे कबल कि हम गुफ्तगू के सिलसिले को मुकर्रम मौलाना के साथ आगे बढ़ाएं, गुज़श्ता प्रोग्राम की चंद झलकियाँ आपकी खिदमत में पेश हैं। आइए देखते हैं। ये फल असल बागबान के पास जाना चाहिए, तो फल देने का वक्त अब आया है। यानी कि मैं जाते हुए अल्लाह ताला ने कहा कि गफ्फार को जाकर कह दो कि तर्जुमा तुम करोगे, छप भी जाएगा, देख भी लोगे। हजूर की तरफ से इरशाद आया कि मेरे पास आकर तर्जुमा करें, बकिया जितना रह गया है लंदन में। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अभी आप गुज़श्ता प्रोग्राम की चंद झलकियाँ मुलाहिज़ा फरमा रहे थे। हम यहाँ स्टूडियोज़ में अपनी गुफ्तगू को मुकर्रम मौलाना डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब के साथ आगे बढ़ाते हैं। मुकर्रम मौलाना, पिछले प्रोग्राम में एक आपकी जो जर्मनी आमद के सिलसिले में आपके एक अजीज़ दोस्त की रोया का जिक्र हुआ, और वहीं से मैं गुजारिश करता हूं कि अगर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें तो फिर जर्मनी आने की जो तफसील है वो हमारे नाज़रीन के लिए कुछ बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि जैसे कुरान करीम ने कहा है कि वमन अहसनु कौलन मिम्मन दाअ इलल्लाहि व अमिल सालिहन, उस शख्स की बात से किसकी बात उम्दा हो सकती है जो लोगों को खुदा की तरफ बुलाए। वह अमिल सालिहन, ये भी साथ शर्त लिखी है और अजीम शान बात है। यानी सिर्फ आदमी कौल पे नहीं रहता बल्कि अमल भी है, उस पे करके दिखाता है। या ये फरमाया, इसमें तो मैं समझता हूँ वक्फ जिंदगी का खुलासा बता दिया। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे हबीब, तू ऐलान कर दे कि मेरी नमाजें, मेरी कुर्बानियां, मेरा सब कुछ, मेरा नमाजें भी, कुर्बानी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल, मेरा जिंदा रहना भी, मेरा फौत होना भी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत लिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं समझता हूँ इस आयत करीमा में, सूरह नाम की जो आयत है, इसमें एक वक्फ जिंदगी का खुलासा बता दिया गया है, अगर कोई समझ ले तो। उसके बाद अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा खलीफा की जो दुआएं हैं वो आपको लेती हैं, और उसके तफज़्ज़ुलात, उसके समारात जिंदगी के आखिरी लम्हे तक इंसान देखता है। बट साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। यानी अगर वो कहते हैं ना कि अगर मेरा हर जिस्म का हर जर्रा जो है वो सुखनवर हो जाए फिर शायद, लेकिन फिर भी नहीं बताया शायद। लेकिन अब कहता है लौलल कवाकिब तदनु अली फअंज़महा वकूद मदहन फमा अर्ज़ा लकुम कलेबी। अपने महबूब की तारीफ करते हुए, क्या बात, काश के, महबूब को कह रहा है, सितारे करीब होते तो मैं तेरी मदह के हार पर होता बैठ के, क्योंकि वलम अर्जा लकुम कलबी, चूंकि मैं कलमात जो है ना मेरे पूरे नहीं बैठते उस पे। और वाकई ये अल्लाह ताला के तो उसी का ही जिक्र कर रहा था कि जानम फिदा शवद बरहे दीन मुस्तफा। इंसान के दिल में तो यही होता है, ईस्त में दिल अगर औयद मुजस्सरम। तो बता रहा था, मेरे दोस्त का खत आया, मैंने खत खोला हुजूर के साथ। उन दिनों वो आपको मैं अर्ज कर चुका हूँ, बैठते थे कुरान मजीद के तर्जुमे पर बहस होती थी। खत मैंने खोला तो अभी थोड़ी देर पहले वहाँ, चूंकि पोस्ट वहीं मिलती थी हमें दफ्तर में, तो उसमें लिखा था कि गफ्फार साहब, रात मैंने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला ने कहा कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार के जर्मनी जाने का हमने इंतजाम कर दिया है।
اب نیچے خود اپنی رائے لکھتے ہیں کہ جرمنی نہیں ہوگا، لندن ہوگا، کیونکہ آپ تو لندن بیٹھے ہیں اور حضور کے پاس بیٹھے ہیں، حضور نے آپ کو اپنے وہیں رکھ لینا ہے، ترجمے وغیرہ کرانے ہیں، کتب کے ترجمے ہوں گے. خیر میں نے کہا ہاں بات تو انہوں نے تبصرہ تو صحیح ہے، لیکن جو ارشاد ہے وہ ارشاد ہے. بہرحال 3 دن بھٹی صاحب یا 4 دن گزرے ہوں گے، حضور نے خود ہی کہا مجھے، اور صاحب آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ میں نے کہا حضور ارشاد بہتر یہ ہے کہ آپ جرمنی چلے جائیں، وہاں 4-5 ملین ترک ہیں، تو آپ کی زبان بھی وہ پالش بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے، پھر موقع بھی ملے گا، تبلیغ بھی ہوتی رہے گی. میں نے کہا ارشاد. تو تبشیر کو بلایا، ایک دوست آئے، انہوں نے کہا کہ ان کو خط لے دیں اور امبیسی جا کے جمع کرا دیں. 1.5 ماہ میں مجھے خود امبیسی نے بلا کر کہا کہ آپ کا ویزا آگے آ کر لے جائیں. تاریخ مجھے یاد ہے 2 ستمبر 1988 88. اور واگستہ حضور صاحب جو ہمارے امیر ہیں وہ مجھے ویلکم کرنے کے یعنی ایئرپورٹ سے لے کر آئے اور سیدھے مجھے گروس گراؤ، چونکہ جلسہ شروع ہوتا، اچھا جلسہ سلانہ پہلا کے دن جلسہ سالانہ گروس گراؤ میں، ان دنوں جلسے جو ہیں وہ گروس گراؤ میں ہوتے پھر تھے. تو بڑا موقع ہے کہ آپ ہاں اس جلسے کا بھی کچھ ذکر فرما دیں یہاں اب پر. اتنا حافظے میں وہ ساری باتیں نہیں، کیونکہ کافی 30-35 سال آپ دیکھیں، 88 کی بات ہے، جی یعنی 30-35 سال تو گزر گئے. تو اس وقت جلسہ سارے ہر سال یہی ہوتا تھا، پارکنگ کے مسائل بھی جو بھی. اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھیلتا گیا، پھر کارلسروے آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے منہائم جلسہ سالانہ ہوتا تھا، اب کارلسروے بھی چھوٹا پڑ گیا، سچی بات ہے. بہرحال وہ جو بات ہے وسع مکانہ کا وہ مسلسل چل رہی ہے. الحمدللہ، وہ واقعتاً ہم دیکھ رہے حقیقت ہیں. انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو قدرت اللہ کی قدرتوں پر حیران ہوتا ہے. مولانا جب آپ یہاں تشریف لائے جرمنی میں، تو کیا جو دیگر ہمسایہ ممالک ہیں ان میں تبلیغ کی خدمت کا بھی موقع ملا؟ ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے جو محترم امیر صاحب نے کہا کہ آپ مختلف ممالک میں جائیں، ان دنوں کی بات ہے، یعنی شروع میں، مطلب 89 کی بات ہے، سمجھ لیں. رومانیہ، بلغاریہ، ہنگری، مولدووا، چیکوسلوواکیہ، مالٹا، جبرالٹر، ان علاقوں میں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ آپ نے جانا. پہلا سفر جو ہے رومانیہ ہوا. اچھا وہ بھی دلچسپ ہے. بھٹ صاحب اگر اجازت ہو تو میں عرض کروں. فرمائیے. اب 3 دوست تھے، ایک میرے دائیں بیٹھے، جہاز کے اندر ہم بیٹھ گئے ہیں، ایک بائیں طرف بیٹھا ہے. ہر 10 منٹ کے بعد 5 منٹ کے بعد ایک دائیں طرف والا کونے لگا کر آہستہ سے کہتا ہے جب ہم اتریں گے تو کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، پہلے میں جا رہے ہیں. اور میں اندر سے مجسم دعا بنا ہوا. اچھا پتہ آپ کو بھی نہیں تھا کہ کہاں کچھ بھی جائیں گے؟ نہیں، کوئی واسطہ کوئی رابطہ ہی نہیں. امیر صاحب نے کہا آپ نے جانا ہے اس ہفتے. میں کہ جی ارشاد. وہ صاحب کو بلا کریں گے، ٹکٹ خرید دیں اور جائیں. فلاں صاحب بھی ساتھ چلا ہے. مان جی ٹھیک ہے. پھر ہر 10 منٹ بعد لیفٹ دوسری طرف جو بیٹھنے والا یہی بات، امام صاحب جب اتریں گے تو کہاں جائیں گے؟ میں کہ جی پتہ نہیں. وہ مجھے عجیب شکل شہر کے ساتھ دیکھیں گے، عجیب وہ ہے. جب میں اترا ہے، ظاہر ہے تینوں میں کیا بتاؤں کہ کہاں جا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے رومینی تو جا رہے ہیں، لیکن کس کے پاس، کون ایئرپورٹ پہ لینے آئے گا یا کس کے پاس جائیں، کچھ پتہ نہیں. میرے دل میں یہ بات آئی. ٹیکسی والے سے میں نے کہا، اترے جب، میں نے کہا کہ یہاں کوئی مسجد ہے؟ بوکریسٹ جو اس کا کیپٹل ہے اس کا. کہ ہاں بالکل ہے، ایک مسجد ہے صرف. ابھی کمیونزم کے آثار موجود تھے. بلغاریہ میں تو خیر بہت زیادہ تھے ان دنوں، تھی بلغاریہ پہلے سال میں گیا ہوں. پھر ایک میرے لیے مشکل یہ تھی کہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا، جرمن پاسپورٹ اس وقت نہیں تھا. وہ بعد کافی عرصے کے بعد پھر جرمن زبان سیکھی، پھر اس کے بعد امتحان دیا اور پھر جو فارمیلٹی ہے اس کے ساتھ. خیر وہ جناب ٹیکسی والا ہمیں مولوی صاحب کے پاس لے گیا جو وہاں کی مسجد کے امام تھے. اچھا ان کے ساتھ ہمارا جب تعارف ہوا، اور میں نے وہ اتفاقاً ترکی زبان بولنے والے تھے، حالانکہ رومینیا میں وہ ہے، وہاں بھی ترکی زبان بولنے والے بہت سارے ہیں. اس کے بعد ہماری ان سے بات ہوئی، پھر اس حد تک کہ وہاں کے امور مذہبیہ کے آدمیوں کے ساتھ انہوں نے انٹرمین کی. دوسرے دن ہم مولوی صاحب ہمیں وہاں لے گئے. اس طرح ہمارا تبلیغ کے لیے راستہ جو ہے وہ کھل گیا. انہوں نے پھر ہمیں ایڈریسز بتائے. وہ لوگ جو ترکی بولنے والے تھے، اور ایک علاقہ ہے بالکل سارے کے سارے اس میں رومینیا میں، سارے نہیں بولتے، ظاہر ہے کہ ایک خاص علاقہ ہے. یہ دولت عثمانیہ جب تھی نا، اس وقت یہ لوگ آ کر آباد ہوئے تھے.
دولت عثمانیہ کی تقریباً رومانیہ پر 400 سال حکومت رہی ہے. اسی طرح بلغاریہ پر بھی یہی کیفیت تھی. پھر اس کے بعد ہم بائی ٹرین بلغاریہ آئے پہلی دفعہ، رومانیہ سے ادھر آ گئے. درست. وہاں آئے تو یہاں جرمنی میں 2 دوست احمدی ہوئے تھے. ان کا نام احمد تھا اور ان کے بیٹے کا نام ارجان. یہ دونوں جو ہیں یہ اس بلغاریہ کے پہلے احمدی ہیں. اچھا. ہاں، اب بھی زندہ موجود ہیں، کبھی کبھی جلسے پہ بھی آتے ہیں. میں وہاں سے ٹیکسی والے سے، یہ آئے ہوئے تھے، ان کو فون پہ بات ہوئی تھی، یہ اسٹیشن سے ہمیں لے گئے، بائی ٹرین آئے رومانیہ سے یہاں بلغاریہ. لیکن شرط یہ تھی حکومت کی کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ ملک چھوڑ دینا ہے، چونکہ مجھے ویزا نہیں دیتے تھے. اور اگر نہ چھوڑا تو 10 یورو یا اس وقت کے ڈالر تھے یا کیا تھے، فی گھنٹہ آپ کو فائن ہوگا. ان کی شرط دیکھیں. تو سب دوستوں نے کہا کہ دیکھ لیں امام صاحب. میں نے کہا ان کے پاس ویزا، ان کے پاس چونکہ جرمن پاسپورٹ تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، چلے. میں نے کہا 24 گھنٹے تو ہے نا. ان کو میں نے کہا آپ مجھے اپنے گاؤں میں لے جائیں. وہ اپنے گاؤں میں لے گیا. میں نے کہا دوستوں کو اکٹھا کر دیں. اچھا، اکٹھا ہو گئے. آپ کا خیال تھا کہ ان 24 گھنٹوں میں تبلیغ کی جائے؟ واپس بھی جانا ہے پھر ایئرپورٹ پر. اچھا. میں نے کہا کہ محترم امیر صاحب کا حکم ہے اور جماعت کے پیسے خرچ ہوئے ہیں. زبان جانے والے صرف میں ہوں، وہ دونوں دوست جو ہے وہ تو نہیں زبان جانتے. میں آیا اور ان دوستوں کو اکٹھا کیا اور میں نے تقریر کی تقریباً 1 یا 2 گھنٹے. اللہ تعالیٰ نے 32 بیعتیں عطا فرمائیں. الحمدللہ. یہ پہلے دن کی بات ہے. اس کے بعد میں نے انہیں کہا کہ جلدی کریں مجھے ایئرپورٹ. اور ایئرپورٹ وہاں سے تقریباً 7 گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا. جب میں ایئرپورٹ پہنچا تو 1 گھنٹہ رہ گیا تھا. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ جلدی سے آپ اندر چلے جائیں، ایک دفعہ اسٹیمپ لگ جائے کہ فائن نہ ہو. تو اس قسم کے واقعات بھی ہمارے اچھا ساتھ. مولانا، یہ واقعہ بھی جو آپ ذکر فرما رہے تھے یہ بھی بلغاریہ کا ہی ہے، جو غیر جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا؟ ہاں، وہ بھی عرض کر دوں. اچھا ہوا آپ نے یاد کرا دیا. اس کے بعد ہر سال اب سلسلہ جو ہے بلغاریہ آنے، چونکہ مجھے سب سے زیادہ جو کامیابی ہوئی ہے وہ بلغاریہ میں ہوئی ہے. تقریباً 5000 سے بھی زائد بیعتیں ہوئی ہیں. یا اللہ وجل بصیرت بتا رہا ہوں. اس کے گواہ ہمارے 2 مربیان بھی ہیں، آپ جانتے ہیں، ضیاء صاحب جو ہیں، اشرف ضیاء صاحب اور طاہر صاحب. ہاں، وہ آتا ہوں اس طرف بھی. یہ کیسے بنا، کیسے سلسلہ چلا، یہ آگے. اچھا خیر، تو وہ جو پہلے آمدی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب بھی آپ آئیں آپ کے لیے گھر موجود ہے، ہر چیز ہے، سین ہے اس کا، روٹی ہے، کھانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ نے ٹھہرنا ہمارے پاس. بڑی مخلص دوست ہیں وہ، اب بھی موجود ہیں. خیر میں نے جب بھی آنا ان کو فون کر دینا، انہوں نے بھائی وہ کار کے ذریعے، ٹیکسی کے ذریعے مجھے لے جانا جو بھی ہے. وہاں گئے تو ہر دن ہمارا تبلیغ کا ایک پروگرام ہوتا تھا. ہم گئے ایک جگہ، ایک گاؤں، اطلاع دی مولوی صاحب کو، بہت بڑی مسجد وہاں بلغارین میں مسلمانوں کی مساجد موجود ہیں بڑی بڑی. مولوی صاحب سے انہوں نے کہا کہ ایک جرمنی سے ایک عالم آئے، وہ تقریر کریں گے. انہوں نے اپنی جرمن زبان، بلغارین زبان میں بات کی. تو وہ کریں گے لیکن ترکی زبان میں بات. انہوں نے کہا جی ہم سارے ترکی بولتے ہیں، بعض قبائل موجود ہیں وہاں گئے. اتفاق یہ کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوئے نا، تینوں، دوسرے میرے ساتھی بھی، اور ایک بیگ جو ہے ہم نے بیت فارم کا بھرا رکھتے تھے ساتھ. ان کو میں نے بتایا ہوا کہ جب میں اشارہ کروں آپ نے تقسیم کر دینا. اس وقت اقامت ہو رہی تھی اندر جب داخل ہوئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب میں کہاں جاؤں، چونکہ امام جو ہے وہ تو غیر احمدی ہیں، اور وہ مجھے دیکھیں دونوں دوست کہ اب کیا کریں یار. اور بے ادبی لگتی تھی، پیچھے بھی صف بن گئی اور ہم پیچھے نہ جا سکے. اگر جانیں تو لوگوں پر عجیب اثر ہے. سچی بات ہے، میں نے سجدے میں اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میں نماز کے بعد ہم تینوں ان سے بھی کہہ دوں گا ہم نماز دہرا لیں گے، اور کیا ہو سکتا ہے، فتویٰ یہی ہے. اب یہاں سے چلے جانا جو ہے یہ مناسب نہیں تھا، اس لیے ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. لیکن میری غلطی ہے، یا اللہ میں نے بڑی معافی مانگی سجدے میں. وہ ابھی ان تک پیغام نہیں پہنچا تھا. پھر بھی دل میں ہوتا ہے نا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ایک مربی سلسلہ ہو کر.
اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کا کیا اجر عطا فرمایا، سبحان اللہ. میں عرض کروں آپ کو، مجھے نہیں بلکہ مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمایا. تقریباً 200 کے قریب آدمی وہاں بیٹھے تھے. تو میں نے کہا کہ چلو نماز تو دہرا لیں گے. جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں اب اس ارادے کے ساتھ کہ اٹھوں اور نماز دہراؤں، انہوں نے اٹھتے ہی اعلان کر دیا کہ جو جرمنی سے عالم آئے ہیں ڈاکٹر عبدالغفار صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنا خطاب شروع کریں. لو جی، مجھے جانا پڑ گیا. اب میں کہہ تو نہیں سکتا کہ ٹھہرو میں نماز دہرا لوں، یہ تو بات ہی نہیں بنتی. مولوی صاحب محراب میں بیٹھے ہیں، میں محراب میں انہوں نے ڈائس بھی رکھا ہوا، اور بہت بڑی مسجد، اس بات میں کوئی شک نہیں. میں نے تقریر شروع کی. تقریباً میں نے 1 گھنٹہ ظہور مہدی پہ کے موضوع پر، مسیح اسلام کی آمد پر کیا. اس کے بعد وہ جو احمدی 2 آئے تھے ان کو میں نے کہا تمام دوستوں میں نا وہ تقسیم کر دیں، ہر ایک کے ہاتھ میں نا وہ دے دیں. کوئی بیعت کرتا تو اچھی بات، نہیں کرتا تو واپس لے لے، بیعت فارم. لیکن میری عادت تھی ہمیشہ دستخط کرواتا تھا، ہوا میں بات نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ، آپ بٹی صاحب حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے جس شخص نے خوشی کے ساتھ اور انشراح کے ساتھ بیعت کی وہ مولوی صاحب تھے. سبحان اللہ، الحمدللہ. اللہ اللہ تعالیٰ نے وہ 200 کے 200 انسان بما مولوی صاحب پوری جماعت مسیح اسلام کے گود میں ڈایا، یعنی وہ جھولی میں نماز جو ڈایا. ہے ہاں، وہ میں نے کہا دہرانی نہیں نماز جو ہے دہرانی نہیں پڑی، مطلب اس لیے آتے. اسی رستے کے ایک بات، ایک دن ایک جو میری گاڑی ڈرائیو کرتے تھے، وہ اس زمانے میں نیویگیشن وغیرہ تھا ہی نہیں. آپ حیران ہوں گے، مجھے کہتے ہیں کہ اچھا، مجھے رستے نہیں آتے تھے، مجھے کہتے ہیں میری سینے میں نا درد ہو رہا ہے دل کی طرف، ہارٹ کی طرف، اور تقریباً سفر بھی خاصا تھا. میں نے کہا یا الہی اب کیا کیا جائے. مجھے بار بار کہیں کہ یوں ہاتھ جائے. مجھے کہتے امام صاحب کیا کریں. میں نے کہا اچھا آپ ڈرائیو کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. میں نے 7 دفعہ نا سورہ فاتح پڑھی یوں، اور وہ ڈرائیو کرتا ہے، میں ان کے نا سینے پہ ہاتھ پھیرتا رہا، سورہ فاتح بھی پڑھتا رہا، اور اللہ سے عرض کی یا اللہ، یہاں نہ کوئی ہسپتال ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے، تیرے مسیح کی آواز کو دنیا میں کنارے تک جہاں تک ہے نا، میں تیری تبلیغ کو میں نے کہا اس کے لیے آیا ہوا ہے، تو شفا دے. آپ یقین جانیے کہ 3 منٹ کے بعد مجھے کہتے ہیں درد ختم ہو گیا ہے. الحمدللہ. یہ سب مسیح اور موعود اپنے رسول بالکل، میں یہ جو باتیں بتائی اس میں میری کوئی وہ نہیں ہے، خلیفۃ المسیح کی برکتیں ہیں، ان کی دعائیں. جب جاتے تھے حقیقت ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے خط لکھنا حضور کو کہ جی حضور نکل رہے ہیں، آپ دعا کریں، حضور آپ فلاں شہر میں، وہاں جانا پھر رپورٹ دینی، اتنے آج بیعتیں ہوئی، اتنے احمدی ہوئے. تو کہنے کا اچھا اتنی دفعہ وہاں سنبھالنا اس لیے پھر میرے لیے مشکل ہو گیا. بلغاریہ میں اتنی بیعتیں ہوں. مجھے اکثر پولیس والے جو ہے تھانہ پکڑ کے لے جاتے تھے، لیکن عزت کے ساتھ. مجھے آج تک کوئی گالی گلوچ نہیں، کہ ہوتے ہیں نا ان کی زبان گندی ہوتی ہے عموماً، یعنی ہم مشرقی اسٹائل کے، انہیں چائے پلانی، بٹھانا. تو میں نے ایک دن کہا کہ تھوڑی دیر تک بٹھانا، اس کے بعد کہنا اچھا ٹھیک ہے جا سکتے ہیں. میں نے کہا بات سنو، پولیس والوں نے، میں نے کہا آپ مجھے پکڑ کے لے آتے ہیں، رات سوئے ہوئے، یعنی صبح 3 بجے پولیس آ گئی، آپ اٹھیں چلیں تھانے میں چلیں. اچھا چلتے ہیں. میں نے ایک دن کہا، پھر وہ تھانے دار اب اتنی دفعہ ہو گیا کہ واقف کار ہو گیا. میں نے کہا آپ مجھے پکڑ کے لاتے ہیں تو مجھے یا تو اریسٹ کریں یا میرا جرم بتائیں. آپ کی CID میری تقریریں سنتی ہے نا، کہ یہی تو بات ہے کہ آپ کی ساری تقریریں ہم نے ریکارڈ کی ہیں، کسی ایک میں بھی حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. بالکل الحمدللہ. یعنی دنیا بھر میں ہمارے مبلغین موجود ہیں، ہم نے حکومت کے خلاف نہ کبھی بات کی ہے، نہ یہ ہمارا چونکہ کام ہے. مساجد میں میری تقاریر ہوتی تھی، ان کی CID، ان دنوں کمیونزم آخری سال تھا، اگرچہ ختم ہو رہی تھی کمیونزم. مجھے ایک دن بلکہ کہتا ہے کہ آپ آغاز بسم اللہ سے کرتے ہیں. میں نے کہا، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ تم لوگ نا شراب نہ پیا کرو، بدکاری نہ کیا کرو، جھوٹ نہ بول. اس میں آپ بڑا زور دیتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، سارے برائیوں کی ماں جو ہے وہ ہے. اب ایسے شخص کو ہم اریسٹ کیسے کریں، کس جرم میں کریں؟ کس جرم میں کریں؟ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا. مکرم مولانا، میں بہت بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کے پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. معزز ناظرین، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز
कुरान सुनाएंगे हम